सखावत का मोहब्बत का महीना, ये है दुआ के हर सो अमनो हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच टीवी के स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं हज़र अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सच टीवी की हमेशा से यही कोशिश रही है कि उन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस किया जाए जिनके बारे में कुछ समझने की, कुछ सीखने की हमें ज़रूरत है। और चूँकि माह रमज़ान का रहमतों वाला, बरकतों वाला और फजीलतों वाला महीना है, तो यकीनन इस माह रमज़ान की तमाम तर रहमतों और फजीलतों और बरकतों को हम सब ने मिलकर समेटना। मैं गुजारिश करूँगी हज़र आब्दी साहब से कि आज के मौजू से हमें और हमारे नाज़रीन को आगाह करें। आज का मौजू और उसके हवाले से मैं क्या बयान करूं। आज तो दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, शजर हैं, हजर हैं, ज़मीन है, आसमान है, खुशकी है, तड़ी है, पहाड़ हैं, सहरा हैं, सब झूम रहे हैं माशाअल्लाह। और झूम इसलिए रहे हैं कि आज वजह तख्लीक कायनात कि जिनके बायस की सारी चीज़ें बनी हैं वो बेहद मसरूर हैं। सुभान अल्लाह। इन तमाम चीज़ों में सिर्फ इंसान है जिसे अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो मसरूर हो और चाहे तो उसे मालूम भी ना हो कि आज कितना बड़ा दिन है। और जो मसरूर होंगे और जिन्हें पता होगा कि आज कितना बड़ा दिन है, वही क़यामत के दिन शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हकदार होंगे। आज रसूल अकरम इसलिए बहुत मसरूर हैं कि रसूल अकरम को ये ताना दिया जाता था कि आप बे औलाद हैं और उसके बाद आपका दीन खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर की सूरत में पूरी सूरत उतारी कि हमने तुम्हें कौसर अता की और तुम्हारे दुश्मन ही बेनाम होंगे। आज आपके दुश्मन बेनाम हैं। और हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा खैर कसीर और कौसर की सूरत में अता की, लेकिन क्योंकि मामला था ना कि नस्ल का के आगे चलेगी, तो सूरह कौसर की पहली तफसीर बनकर आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। तमाम सहाबा कराम, अहले बैत उज़्ज़ाम, अहले बैत कराम, खुद रसूल ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बेहद शादा हैं, बेहद मसरूर हैं। फरो इम्बेसात की कैफियत इस पूरी कायनात पे तारी है। अब हम देखते हैं कि हम इंसान कितना खुश होते हैं। आज इमाम हसन की आमद से जितना इंसान खुश होगा उतना ही उसका दर्जा यकीनन रसूल पाक के हुजूर बेहतर होगा। हमारे साथ मौलाना हैदर अलवी साहब हैं और मोहब्बत अहले बैत से मुतालिक जिस दिन प्रोग्राम हो तो इनकी शादाबी जो है वो पहले से हमेशा ज्यादा होती है। हमारे साथ जनाब मौलाना लियाकत अली आवान मौजूद हैं, इंतहाई साहिब मुताला शख्सियत हैं। और अभी आप देखिएगा कि इमाम हसन के हवाले से आपकी गुफ्तगू। और हमारे साथ जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी साहब मौजूद हैं। आप जानती हैं जिस दिन ये होते हैं तो हमारे स्टूडियो की रौनक भी बढ़ जाती है और इनकी खूबसूरत गुफ्तगू से हमारा ये पूरा स्टूडियो और कैमरे के जरिए नाजरीन के घरों की फजाएं भी सज जाती हैं। जी, खुशामदीद कहेंगे आप मेहमानों को, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन तलावत कुरान पाक की शहादत हासिल करने के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमा है जी कारी नामुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे और गुजारिश करते हैं कि हमारी नशरियात का आगाज जो है वो तलावत से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا اظہر علوی صاحب اگر آج آپ اجازت دیں تو جی چاہتا ہے کہ مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب سے آج اگر آپ اجازت دیں تو افتتاحیہ کروا لیں. جناب مولانا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، آپ کی ولادت، اور میں نے جیسے ابھی سرنامے میں عرض کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات وجد میں اور جھوم رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو حیدر علوی صاحب کا اس ایثار پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ جناب امام حسن کا تذکرہ ہو تو وہ ایثار سے ہی ہوتا ہے. واہ واہ. آپ نے بھی ایثار فرمایا، آج حضرت نے بھی ایثار فرمایا، تو اللہ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے. ہم نے پہلے دن یہ جسارت کی، آج نہ معلوم میرا کیوں جی چاہا کہ شروع آپ سے کیا جائے. جی جی قبلہ گزارش یہ ہے، اور آپ نے مقدمے میں انٹرو میں بڑی خوبصورت باتیں فرمائی ہیں. یقیناً حضرت امام حسن علیہ السلام کوثر کی تفسیر اول بن کے تشریف لائے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور دیکھیے بہت سارے مفسرین نے تفاسیر لکھی ہیں، اور کوثر کی تفاسیر خاص طور پہ امام فخر الدین الرازی نے تو اتنے اقوال لکھے ہیں کہ انسان کے لیے ان سب کا مطالعہ کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا، اتنی کثرت سے اقوال ہیں. تو قرطبی نے بھی تفسیر لکھی ہے، تبری نے لکھی ہے، ہر مسلک کے لوگوں نے تفاسیر لکھی ہیں. لیکن کوئی تفسیر لکھی گئی 100 سال بعد، کوئی لکھی گئی 200 سال بعد، کوئی 600 سال بعد، کوئی آج لکھی جا رہی ہے، کوئی آج سے 1000 سال بعد لکھی جائے گی. جناب امام حسن نے کوثر کی تفسیر سب سے پہلے اپنے وجود مطہر کے ساتھ لکھی ہے. آپ نے جلوہ گر ہو کے بتایا کہ میں کوثر کی تفسیر اول بن کر آیا ہوں. تو آپ کا وجود کوثر کی تفسیر ہے. اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ذرا اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اولاد سے ظاہری طور پہ اب محروم نظر آتے ہیں، وہ بھی اللہ کی حکمت تھی، آزمائش تھی. اب میرے رب نے عطا فرمایا، آقا اتنے خوش ہوئے جیسے خبر ملتی ہے تو مولا کائنات شیر خدا کے گھر جلوہ گر ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے دے دیجئے. اپنا بیٹا کہہ کر پکار رہے ہیں. جناب مولا کائنات نے دیا، میرے رسول نے اٹھایا. اب دیکھیے کیا شہد کے ساتھ آقا نے گٹی دی ہے، آقا نے کیا کوئی میٹھی چیز کھلا کے گٹی دی ہے، آپ نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا ہے. قبلہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ میرے رسول کا لعاب دہن لگ جائے تو ان کی ایڑی زمین پہ نہیں لگتی، ایڑی پہ لگ جائے تو جسے میرے رب نے لعاب دہن کرنے مبارک میں عطا فرمایا ہے، ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا عرفہ ہوگا. تو میں حضرت امام ذہبی کے چند جملوں سے آج کی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی مشہور کتاب سیر و اعلام النبلاء میں آپ جو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں امام حسن کو، کہتے ہیں کان الامام الحسن ابن علی، کان الامام الحسن ابن علی، یعنی حضرت حسن بن علی کے لیے امام کا لفظ یہ آج ہم نہیں استعمال کرتے. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں انہیں امام کہتے ہیں. دیکھیے ہر اہل سنت عالم نے ان کے لیے امام کا لفظ استعمال کیا ہے. کان الامام الحسن ابن علی سیدن وسیمن جمیلن عاقلن رزینن جوادن ممدحن دینن خیرن وارعن محتشمن کبیر الشان. ان سارے القابات کے ساتھ آپ یاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بن علی یہ سید بھی ہیں، وسیم بھی ہیں، جسیم بھی ہیں، عقل مند آپ سے زیادہ کوئی نہیں ہے.
آپ نے مولانا کے لیے کہا کہ اب صاحب مطالعہ ہیں، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا یہ صاحب مطالعہ بھی ہیں اور صاحب مطالعہ بھی ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں وہ صاحب بھی ہوتا ہے یقیناً۔ ابھی شاید بریک کا وقت ہونے والا ہے، میں صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا امام ذہبی نے ان القابات کے ساتھ آپ کو یاد فرمایا ہے، اس کے بعد آپ مجھے اجازت دیں گے تو مارا جل بحرین جلتا امام سیوطی۔ ضرور آپ کی بات کو ہم ضرور آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ہمارے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے، اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرموں بتا سے توبہ بخشش کا مہینہ۔ مرحبا رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ۔ ناظرین، پیس ٹی وی کے اسپیشل اسٹار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع یقیناً بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، آج حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باشہادت اور ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کا اور مبارک دن ہے، اور ہمارے اگلے مہمان جو کہ منقبت خواہ ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جو سید محمد نصر من اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے اور گزارش کرتے ہیں کہ خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ نبی کا ہے نقشہ شباہت حسن کی، نبی کا ہے نقشہ شباہت حسن کی، نبی کا ہے نقشہ، نبی کا ہے شباہت حسن کی، ہے زہرا کے گھر میں ولادت حسن کی، ہے زہرا کے گھر میں ولادت حسن کی، ہے زہرا کے گھر میں، اور بشر کی سمجھ میں تو آ نہ سکے گی، بشر کی سمجھ میں تو آ نہ سکے گی، طہارت حسن کی، نفاست حسن کی، طہارت حسن کی، نفاست حسن کی، طہارت حسن کی، نفاست حسن کی، ہے زہرا کے گھر میں، اور ذرا سوچ کر کچھ زبان سے نکالو، ذرا سوچ کر کچھ زبان سے نکالو، ذرا سوچ کر کچھ زبان سے نکالو، نبی دشمنی ہے عداوت حسن کی، نبی دشمنی ہے عداوت حسن کی، نبی دشمنی ہے، اور خلافت کو لازم سمجھتے ہیں جو بھی، خلافت کو لازم سمجھتے ہیں جو بھی، خلافت کو لازم سمجھتے ہیں جو بھی، ضروری ہے ان پہ
حمایت حسن کی ضروری ہے ان پہ، حمایت حسن کی ضروری ہے ان پہ، اور کم از کم ہے آج سوریا کی مانند، کم از کم ہے آج سوریا کی مانند، کم از کم ہے آج سوریا کی مانند، امارت مقابل خلافت حسن کی، امارت مقابل، امارت مقابل خلافت حسن کی، امارت مقابل، اور نہ کوئی کسی کا بھی جائے گا جنت، نہ کوئی کسی کا بھی جائے گا جنت، نہ کوئی کسی کا بھی جائے گا جنت، نہ جب تک ملے گی اجازت حسن کی، نہ جب تک ملے گی اجازت حسن کی، نہ جب تک ملے گی اجازت حسن کی، اور نہیں لکھنے دیتے عدو کا قصیدہ، نہیں لکھنے دیتے عدو کا قصیدہ، نہیں لکھنے دیتے عدو کا قصیدہ، حزین پر ہے کتنی عنایت حسن کی، حزین پر ہے کتنی عنایت حسن کی، ہے زہرا کے گھر میں ولادت حسن کی، ہے زہرا کے گھر میں۔ ماشاءاللہ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آپ کی پیشخانی کے طور پہ کیا خوبصورت منقبت نصر من اللہ صاحب نے پیش کی۔ وقفہ قریب ہے، میں سوال چھوڑتا ہوں، جتنا جواب آپ دیں گے پھر ہم گفتگو کو متصل کریں گے۔ آج کیا خوبصورت دن ہے، ختمی مرتبہ بہت خوش ہیں، اہل بیت کا گھرانہ خوش ہے، صحن اہل بیت اس وقت جگمگا رہا ہے۔ اب آپ اپنا مدحت امام حسن علیہ السلام شروع کیجئے، وقفے کے بعد پھر جی بریک کی جانب بڑھنے، بریک کے بعد ہم مولانا صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، فرسٹ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین آج کا موضوع یقیناً ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین آج حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن اور بہت ہی مبارک اور خوشیوں والا دن ہے۔ جی ہم اسٹوڈیو میں بھی ایسے خوبصورت کلام کرنے والے علماء موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیو کی رونق بھی دو چند ہو گئی ہے اور ناظرین تک بھی کیمرے کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، کیا خوبصورت دن ہے، اور اس دن کی خوبصورتی کا مسرت کا کیا بیاں ہو کہ خود وجہ تخلیق کائنات کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور وہ خوش ہیں۔ رضا اس جمستان کرم کی
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، واہ، اور آقا تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، بے شک بے شک، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ، یقیناً بارگاہ رسالت میں جن جن لوگوں نے عرضہ سرائی کی کہ آپ بے نام و نشان ہوں گے، آج ان کے نام لیوا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کل کائنات میں حسنی حسینی پورے آب و تاب کے ساتھ آقا کی علم کی روحانیت کی خیرات بانٹتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کو سورہ کوثر کی تفسیر سے اختلاف ہو تب بھی آیت مبالہ یہ بتاتی ہے تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ۔ حضرت ابو طالب کے احسانات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ یاد رکھا اور ان احسانات کو تسلیم بھی کیا۔ مولا کائنات مولا مرتضیٰ کو جتنی خوبیوں سے اور جتنی عظمتوں سے آقا نے یاد کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں حضرت ابو طالب کے احسانات کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اور جب حضرت مولا کائنات کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے اور قرآن نص قرآنی کہتی ہے یہ علی آپ کے بھی بیٹے ہیں، یہ حضرت ابو طالب کی بھی بیٹے ہیں، لیکن اب نہ آنا و اب نہ یہ مصطفیٰ کے بھی بیٹے ہیں، اور پھر قرآن کی اس نص قطعی کو اس طرح تسلیم کیا مولا کائنات نے، باقی سارے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہہ کر بلاتے، لیکن جب حسن و حسین کی باری آتی یبن الرسول کہہ کر بلاتے اور کہتے قرآن نے جب انہیں مصطفیٰ کا بیٹا کہہ دیا ہے، علی اب تیرا تعلق وہ والا نہیں ہے جو قرآن نے جوڑ دیا ہے۔ اب جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، نام رکھنے کی باری آتی ہے، چند نام مولا کائنات کی طرف سے بھی ایک تجویز کیا گیا، لیکن کہا علی صبر کر جائیں، اتنا بڑا ایک پھول ہمارے آنگن میں کھلا ہے، دیکھیں رب کی کیا مرضی ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اور پہلے فرزند کا نام حسن تجویز کرتے ہیں، لیکن وہ تجویز آپ کی نہیں تھی۔ پوچھا گیا یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا اللہ نے جنت کے 70,000 پردوں میں اس نام کو پوشیدہ کر کے رکھا تھا۔ گویا حسن سے پہلے کوئی عرب میں حسن نہیں تھا، حالانکہ یہ نام عربی کا ہے، لیکن کسی کے ذہن میں بھی یہ نام نہیں آیا تھا، اللہ نے اسے پوشیدہ کر کے رکھا تھا کہ اے رسول رحمت جب آپ کے فرزند اس دنیا میں آئیں گے تب ہم یہ نام عطا کریں گے۔ وہ حسن کتنے عظیم ہوں گے کہ جن کی پہلی خوراک تو لعاب رسول ہے اور جن کی پہلی سواری بھی آقا کی ذات ہے، حضور نے اپنی پشت پہ سوار کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر آتے ہیں کہتے ہیں نعم المرکب، واہ کتنی عظیم سواری ہے، حضور فرماتے ہیں نہیں ہے عمر دیکھ نعم الراکب، اگر سواری عظیم ہے تو سوار کتنا عظیم ہے۔ وہ حضرت امام حسن کتنے عظیم ہوں گے کہ جن کا بچپنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور لوگوں تمہیں اعمال کے نتیجے میں جنت ملے گی۔ بلوغت کے بعد تم پر عبادت فرض ہوتی ہے، میرے حسن و حسین کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، ابھی بلوغت ہوئی نہیں ہے، جنتی نہیں کہا جا رہا بلکہ جنتی جوانوں کا سردار کہا جا رہا ہے۔ ایک حدیث قبلہ ساتھ جوڑ کے کہ حضور نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں جائے گا نہیں، مگر جائے گا تو 30 سال کا جوان ہوگا، اور حضور فرما رہے ہر جنتی جوان کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ آج ان کی غلامی میں آ جاؤ، وگرنہ کل سوائے شرمندگی اور تباہی کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب قبلہ، جوانان جنت کے سردار کی آمد ہے، نواسہ رسول کی آمد ہے، جگر گوشہ بطول کی آمد ہے، فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عبدی صاحب میں آپ کو اسی طریقے سے یہ جو آپ کے مہمانان گرامی تشریف فرما ہے اور آپ کے جو ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آج کی اس عظیم جشن کی مناسبت سے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے کہہ دیا کہ آج تو ہر کلمہ گو جو ہے وہ خوش ہے، کیوں؟ جس کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کے گھر جو ہے وہ ایک فرزند کی پیدائش ہوئی ہے، ایک فرزند پیدا ہوا ہے، ایک بیٹا اسے عطا ہوا ہے، اور سورہ کوثر کی جو ہے وہ تفسیر کا پہلا مصداق جو ہے وہ لوگوں نے آج دیکھا ہے، اور خوش پوری کائنات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب رسول اللہ تبسم فرمائے، جب پیغمبر اکرم خوشی کا اظہار فرمائے تو پوری کائنات جو ہے وہ خوش نظر آنے لگتی ہے، چونکہ اللہ نے اس کائنات کو اپنے حبیب کے لیے خلق فرمایا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام جو ہے وہ آج جس طریقے سے بیان کر رہے تھے کہ اہل بیت کی اور امام حسن علیہ السلام کی عظمت قرآن کریم کی روشنی میں، اور حیدر علوی صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں آئے مباہلہ کو بیان کیا، اسی طریقے سے جناب ڈاکٹر بخاری صاحب نے کس بہترین انداز میں جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا۔ صرف تفسیر سورہ کوثر کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ آئیے دوسری آیات کو بھی دیکھتے ہیں۔ جو آیات اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، وہ ساری آیات میں ان کی تفسیر میں امام حسن شامل ہیں۔ کیوں؟ امام حسن علیہ السلام اہل بیت کا ایک فرزند اتم ہے، فرد اکمل ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے ہی آیا نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ امام حسن علیہ السلام وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی تفسیر میں بھی شامل ہے۔ کیوں؟ یہی ہے صادقین، انہی کو قرآن کریم نے صادقین کہا ہے، اور انہی کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ صادق ہیں۔ اور آیا مباہلہ کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ نے ان کو کہا یہ فرزند رسول ہے، ابناء کا مصداق ہے۔ اور خود امام حسن علیہ السلام بھی جب امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے اور وہ پہلا خطبہ دیتے ہیں تو دیکھیے اپنا تعارف کس انداز سے کرواتے ہیں، فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ سن لے، انا حسن ابن محمد، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا حسن ہوں، انا ابن السراج المنیر، انا ابن النذیر، انا ابن البشیر۔ اور پیغمبر اکرم کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہشت کی بشارت دینے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کے رضوان اور قرب کی بشارت دینے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو جہنم سے اور نافرمانی سے اور اللہ کے غضب سے ڈرانے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے فضائل بیان کرتے کرتے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ آیت تطہیر میں دیکھ لیجئے، اصحاب کساب میں سے ہے امام حسن، پنجتن میں سے چوتھے ہیں امام حسن۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھنا ہے، ہر قسم کے رجس سے دور ہیں اہل بیت۔ امام حسن علیہ السلام انہی اہل بیت میں سے ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ امام حسن ہو، امام حسین ہو، جناب زہرا ہو، مولا علی علیہ السلام ہو، ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، اور یہ آیت تطہیر انہی کے گھر میں اور انہی کی شان میں نازل ہوئی۔ اور میں یہ عرض کر دوں یہ آیت تطہیر فقط طہارت کی گواہی نہیں ہے، یہ رجس سے دوری کی گواہی ہے۔ اگر جہالت رجس ہے تو امام حسن سے یہ جہالت دور ہے، اگر گمراہی رجس ہے تو امام حسن سے یہ گمراہی دور ہے، اگر شرک رجس ہے تو امام حسن کے قریب شرک نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے امام حسن علیہ السلام سے یہ ساری چیزیں دور ہیں، یعنی یہ معصوم ہے، یہ کبھی بھی خطا پر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی طہارت اور عصمت کی گواہی قرآن کریم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت زور بیان کے ساتھ تینوں علماء کرام بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ہستی ایسی ہیں، ان سے محبت عقیدت کے دلائل اتنے زیادہ ہیں، ان کی عظمت ایسی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ وہ آپ نے گھڑی صحیح دیکھی کہ وقفہ بھی قریب ہوگا؟ بریک کی جانب اچھا بس ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد ایگزیکٹلی بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کی جانب آئیں گے، چونکہ ناظرین اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، سلسلے کو ہم مزید ضرور آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا۔
بیک ناظرین، سرس ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، آج بہت ہی خوبصورت اور خوشیوں والا دن ہے اور آج کا دن کسی عید سے کم نہیں ہے کیونکہ آج حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ جی عابد صاحب۔ جی، امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ہمارے اسٹوڈیو میں بھی گویا رنگینیاں بھی یقیناً علماء کرام بہت خوبصورت بیان فرما رہے ہیں۔ جناب مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب آج کائنات میں بسنے والے سارے حسینی سادات خوش ہیں کہ حضرت امام حسن کی ولادت ہے، بے شک، کیونکہ سارے حسینی یہ سمجھتے ہیں کہ آج وہ آ رہا ہے جو حسین کا بھی امام ہے، جناب امام حسن جو خلیفہ خامس ہیں امت مسلمہ کے، آپ کی جلوہ گری ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ ایک منظر بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت کا، وہ منظر ہمیں جو صاحب اولاد ہیں انہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بتیجوں سے بتیجیوں سے، ذرا اندازہ کیجئے کہ میرے آقا کو کتنی محبت تھی۔ جب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے اور جناب امام حسن ہے، اور منظر یہ ہے کہ حضرت امام حسن یدخل اصابعہ فی لحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی مبارک انگلیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں داخل فرما رہے ہیں، میرے آقا کی داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آنے والا بچہ کہ جسے میرے رب نے کھلونے میں اپنے نبی کی داڑھی مبارک عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، اور ادھر میرے آقا کی محبت کا عالم یہ ہے وَهُوَ يُدْخِلُ لِسَانَهُ فِي فَمِهِ، میرے آقا نے اپنی زبان مبارک کو ان کے دہنے مبارک میں داخل فرما دیا ہے۔ قبلہ وہ اشعار پڑھ رہے تھے نا جس کی طرف اشارہ تھا کہ دیکھیں وہ زبان ہے جو مصطفیٰ کی زبان ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب دہن نصیب ہو گیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور پھر اس کا مقام یہ ملا کہ بچپن میں ہی حضرت امام حسن علیہ السلام لوہے محفوظ پہ بھی لکھا ہوا پڑھ لیا کرتے تھے۔ میرے رب نے یہ اعزاز عطا فرمایا، وہی کو سنتے بھی تھے، وہی کو لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ امت مسلمہ میں سب سے کم سن کاتب وہی ہیں حضرت امام حسن، اور گھر جب تشریف لاتے جناب زہرا پاک کے پاس اور آ کر بیان کرتے کہ آج نانا حضور نے یہ جب چیزیں بیان فرمائی ہیں، یہ چیزیں جبریل لے کر آئے، یہ نازل ہوا، یہ صاحب قرآن نے فرمایا۔ تو ایک دن زہرا پاک نے مولا کائنات کو کہا کہ آپ کا بیٹا تو اس عمر میں بہت ساری باتیں کرتا ہے اور ساری چیزیں بیان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب مولا کائنات نے کہا میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ حسن کیسے بیان کرتا ہے۔ تو کہا فلاں وقت پہ حسن آتا ہے، آپ بھی تشریف لے آئیے۔ اب حسن آ گئے، مولا کائنات آ گئے، اور آپ ذرا پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ سامنے نظر نہ ہوں۔ تو اماں حضور نے پوچھا سناؤ بیٹا آج نانا جی نے کیا بیان کیا ہے؟ تو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زبان سے ادا نہیں ہوتا، ایک بار کوشش کرتے ہیں، دو بار کرتے ہیں، تو تیسری بار کہنے لگے اماں حضور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ میرے ابا حضور کہیں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو لہذا مولا کائنات شیر خدا کے ہوتے ہوئے میری زبان میں آج وہ روانی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس بچے کو یہ مقام عطا فرمایا، اور اہل سنت کے سارے علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی، یہ بخاری کی حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے کی کھجوریں پیش کی گئیں، امام حسن اور حسین کھیل رہے تھے، تو کھیلتے کھیلتے ایک کھجور حضرت امام حسن کی آپ نے تناول فرما لی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مبارک حلق سے وہ کھجور نکال کر کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کے صدقے کو حرام کیا ہے۔ اب اس کے نیچے حضرت امام ابن حجر اسقلانی وہ شرح بخاری میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ تو بچے تھے، بچوں پہ تو شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں منع فرمایا کہ تمہارے اوپر صدقہ حرام ہے؟ اس لیے کہ حسن کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ تو بچپن میں وہی بھی سن لیتا تھا اور لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا پڑھ بھی لیا کرتا تھا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی در منصور میں یہ لکھتے ہیں کہ یہاں یہ جو دو سمندر بیان ہوئے بحرین، ایک سمندر فاطمہ ہے اور دوسرا بحر مولا کائنات شیر خدا ہے، اور ان دو سمندروں سے رب نے جو موتی ہمیں عطا فرمائے لؤلؤ اور مرجان کی صورت میں، لؤلؤ سے مراد حسن ہے اور مرجان سے مراد حسین ہے، کیونکہ عربی لغت میں لؤلؤ بڑے موتی کو کہا جاتا ہے اور مرجان چھوٹے موتی کو کہا جاتا ہے۔ تو بڑا موتی میرے رسول کا حسن ہے اور چھوٹا موتی میرے رسول کا حسین ہے۔ اور ذرا اندازہ کیجئے الوی صاحب قبلہ، کائنات کا
اصطلاحی اعتبار سے نسبی اعتبار سے جو سب سے پہلا سید ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بات ہے. اور حضرت امام حسن نے اور حضرت امام حسین قبلہ شاہ جی دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. ایک دن حضرت امام حسین فرمانے لگے بھائی جان آپ مجھ سے زیادہ سعادت مند ہیں, آپ مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہیں. امام حسن نے کہا تم بھی فاطمہ کے بیٹے, تم بھی علی کے بیٹے, تم بھی مصطفیٰ کے نواسے, میرا بھی, میں کیسے زیادہ خوش نصیب ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ نے آپ کو مجھ سے 1 سال پہلے فاطمہ کا بیٹا بنایا, مجھ سے 1 سال پہلے علی کا بیٹا بنایا, اور مجھ سے پہلے آپ کو زبان رسالت ماپ چوسنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی, لعاب دہن عطا فرمایا. تو یہ سب سے پہلا سید ہے, اور اس کا یہ بھی اعزاز ہے. قیامت تک جتنے سید آئیں گے انہیں سمجھنا چاہیے قبلہ کہ جب ہم شجرے پڑھتے ہیں سارے انبیاء کے, اولیاء کے, صالحین کے, صلحاء کے, تو میرے رسول کا شجرہ اور مولا کائنات شیر خدا کا شجرہ جناب آدم سے لے کر حضرت سیدنا عبد المطلب تک ایک ہے شجرہ. پھر عبد المطلب سے آگے آ کر تھوڑا وقتی طور پہ فرق ہو گیا, ایک طرف جناب عبداللہ, دوسری طرف جناب ابو طالب. لیکن حسن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک نسل گزرنے کے بعد حسن کے ذریعے میرے رب نے اس شجرے کو دوبارہ جمع کروا دیا ہے. اب قیامت تک مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا شجرہ ایک ہو گیا ہے. تو نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین شخصیات کون ہے؟ صرف ایک حدیث کو میں حوالہ دے کے بات آپ آگے بڑھائیے گا. حضرت ابن عباس اسے روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, عصر کی نماز کا وقت تھا. الوی صاحب قبلہ میں نے جتنی روایات پڑھی رسول اکرم کی حسنین سے محبت کی شاہ جی, اکثر وہ محبت عصر کی نماز میں نظر آتی ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اب اس صلاۃ وسطی میں بھی جب تک حسن اور حسین موجود نہیں ہوتے میرے رسول کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. چوتھی رکعت تھی, عصر کی نماز تھی, حسن اور حسین آ گئے. قبلہ ہم حسن اور حسین کے فضائل کو علیحدہ علیحدہ کر کے کیسے بیان کریں جب قرآن نے علیحدہ نہیں کیا, جب صاحب قرآن نے علیحدہ نہیں کیا, جب میرے رب کی منشا نہیں ہے, میرے رسول کی منشا نہیں ہے. میرے آقا نے ایک کو دائیں کندھے پہ ایک کو بائیں کندھے پہ بٹھایا, نماز ختم کی, صحابہ کو بیان فرمایا. اب سارے صحابہ ہیں, آج کا مجمع نہیں ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر الناس جدا و جدتا, امن و امتن, خالا و خالتن, ابا و امن. جتنے بھی خاندانی رشتے ہوتے ہیں میرے آقا نے کہا میں تمہیں آج یہ نہ بتاؤں جد اور جدہ کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے. میں نے ترجمہ نہیں کیا قبلہ, میرے اندر یہ جرت نہیں کہ جد کا ترجمہ کر سکوں, کیونکہ عربی زبان میں دادے کو بھی جد کہتے ہیں, نانے کو بھی جد کہتے ہیں, دادی کو بھی جدہ کہتے ہیں, نانی کو بھی جدہ کہتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤں گا جد کس کا افضل ہے. اب وہ دادا سمجھیے, نانا سمجھیے, نانی سمجھیے, دادی سمجھیے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا چچا کس کا افضل ہے, اور پھوپھی کس کی افضل ہے, خالہ کس کی افضل ہے, ماموں کس کی افضل ہے, ابا کس کا افضل ہے, اماں جی کس کی افضل ہے. میرے آقا نے یہ فتویٰ اسے 1400 سال پہلے دیا ہے. ہم آج فیصلہ نہ کر سکیں وہ ہماری کم علمی ہے. میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں جن کو میرے رب نے خاندانی اعتبار سے سب سے افضل بنایا. ان کے دادا محمد الرسول, ان کے دادا جناب ابو طالب ہیں, نانا محمد الرسول اللہ ہیں, اور نانی خدیجہ بنت خوالد ہیں, اور دادی فاطمہ بنت اسد ہیں, ابا مولا کائنات ہیں, اماں جناب زہرا پاک ہیں. سارے رشتے گنوانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا جدہما فی الجنہ, ابوہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, امتہما فی الجنہ. آقا نے فرمایا ان کے جد بھی جنت میں ہیں. قبلہ الوی صاحب جد کا جو بھی ترجمہ کر لیجئے, آقا ارشاد فرما ان کے جد بھی جنت میں ہیں. اور اگر جد سے مراد صرف نانا لیا جائے تو میرے آقا تو خود جنت دینے والے ہیں, آپ کو مالک جنت ہیں, آپ جسے چاہیں عطا فرمائے. تو یہ درایتاً اگر نانا کی طرف منسوخ کریں تو یہ جملہ درست محسوس نہیں ہوتا. جدہما فی الجنہ, ان کے دادا بھی جنت میں ہیں, دادی بھی جنت میں ہیں. اور آخر میں ارشاد فرمایا جس لالچ میں ہم مرتے پھرتے ہیں ہمارا یہ لالچ ہے. میرا آقا نے ارشاد فرمایا ومن احبہما فی الجنہ, جو ان دونوں سے محبت کرے گا رب اسے بھی جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس خوبصورت کلام کے بعد, اس بہترین بیان کے بعد جو قرآن و حدیث سے معمور تھا, میرا خیال ایک منقبت کی. جی ضرور ضرور, کیونکہ وقت افطار بھی ہے تو کیوں نہ خوبصورت سا کلام ہو جائے. جی بسم اللہ کیجیے. حسن مجتبی ہے, حسن مجتبی ہے, حسن مجتبی ہے, حسن مجتبی ہے,
مجتبی ہے جو سر سے تلک شکم کل مصطفیٰ ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے اذان اور اقامت نبی نے کہی ہے اذان اور اقامت نبی نے کہی ہے جو دیکھا تو بولا کہ سید یہی ہے جو دیکھا تو بولا کہ سید یہی ہے یہ اس میں مبارک بھی خود ہی چنا ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے ہوا جس مہینے میں قرآن نازل ہوا جس مہینے میں قرآن نازل ہے جس ماہ میں قدر کی رات فاضل اسی ماہ میں یہ بھی نازل ہوا ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے اور خلافت کی ترتیب پوری سنا یہ لازم ہے نسلوں کو تم سچ بتا علی بعد جو پھر خلیفہ ہوا ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے اور سلوک کی شرائط کے ستھرے متن سے نمایاں شوسا مبارک چلن سے وہ جس نے امارت کو دفنا دیا ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے اور حضور شعر دیکھیے گا کہ جو خیبر میں حیدر نے جا کر کیا تھا بدر میں جو مولا نے آ کر کیا تھا وہ نو کے قلم سے حسن نے کیا ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے اور جو اس کا محب ہو محبوب تیرا جو اس سے ہو راغب ہو مرغوب تیرا نبی نے یہ جس کے لیے کی دعا ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے اور اگر پڑھ کے دیکھو گے اپنا انا کو تو بتلاؤ گے تم بھی خلق خدا کو جو سبط محمد نبی مصطفیٰ ہے حسن مجتبی ہے
حسن مجتبی ہے، حسن مجتبی ہے، اور ہر ایک غم میں دکھ میں، ہر ایک غدر میں، خدا کی قسم دوستو اس حشر میں ہنسی کے لیے رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، افطاری کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع یقیناً بہت ہی خوبصورت، اور آج کا دن بھی ہمارے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے۔ آج بیان کیے جا رہے سیرت و فضائل و سیرت بیان کیے جا رہے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے، اور آج ان کی ولادت کا دن بھی ہے، تو یقیناً ناظرین بہت ہی خوشی کا دن اور مبارک دن ہے آج ہمارے لیے۔ اور آج کے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ناخواں سید محمد نصر من اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، اور ہمارے اگلے معزز مہمان مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی۔ مولانا لیاقت علی اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ معزز مہمانوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ اور اب سب گفتگو کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک پیغام ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آج بھی وہ شیئر کرتے چلیں۔ اور آج کا جو پیغام ہے ناظرین وہ ہے آلفر کی جانب سے، اور آلفر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ناظرین آلفر ایک غذائیت سے بھرپور تحفہ ہے، کوئی شک نہیں۔ اگر ہم اس ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں، سحر افطار کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً ہمیں مختلف ڈشز بنانی ہوتی ہے، سویٹ ڈشز بنانی ہے، ہمیں فروٹ چاٹ بنانا ہے، تو اس میں آپ آلفر دودھ کا، آلفر کریم کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنی سحر اور افطار کے جو ذائقے ہیں ان کو دوبالا کر سکتے ہیں، ان کے رنگ دوبالا کر سکتے ہیں، اپنی خوشیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ناظرین آلفر دودھ یا آلفر کریم کی پیکنگ کی بات کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی افزان صحت کے تمام تر اصولوں کو مد نظر رکھ کر اس کی پیکنگ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ آپ کو 100% خالص دودھ جو ہے وہ مہیا کیا جائے، تاکہ آپ جو سویٹ ڈشز میں ان کا استعمال کریں، یا فروٹ چاٹ میں کریم کا استعمال کریں، یا پھر جو ڈفرینٹ ڈشز ہیں جس میں کڑاہی وغیرہ ہے، ہانڈی ہے، اس میں کریم کا استعمال کریں، تو آپ کی صحت پہ جو ہے اس کے کوئی نیگیٹو اثرات مرتب نہ ہو۔ تو یقیناً آلفر کریم، آلفر دودھ جو ہے وہ 100% خالص جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی سحر افطار کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل رکھا کریں، اور اسی طرح آپ اپنی ہر صبح کو خوشگوار صبح بنا سکتے ہیں آلفر دودھ اور آلفر کریم کے ساتھ۔ اسی خوبصورت میسج کے ساتھ آپ سب گفتگو کی جانب آتے ہیں۔ جی آج جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مسرت موقع ہے۔ جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اب ہمارا یہ سیگمنٹ مہمانوں کے حوالے سے اختتامی سیگمنٹ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کی فضیلت وہ تو آپ لوگوں نے بیان کی، ان کی سیرت کی اہمیت وہ امت کے لیے بیان کیجیے گا۔ امام حسن علیہ السلام کو میرے رب نے جس طرح کی صورت بھی وہی عطا فرمائی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہے، تو سیرت بھی میرے رب نے وہی عطا فرمائی۔ میں ایک جملہ صرف فضیلت میں یہ عرض کرنا ضرور کہ جو پہلے تذکرہ ہو رہا تھا بار بار آپ کی انٹرو سے لے کے آخر تک سورہ کوثر کا، کہ آپ سورہ کوثر کا مصداق بن کے آئے۔ قبلہ سورہ کوثر کا تو آپ مصداق بنے ہی بنے ہیں، اللہ نے آپ کو سورہ محمد کا بھی مصداق بنایا ہے۔ اب اس کو آپ چاہے سورت کو شکل کے معنی میں لے لیجئے یا قرآن کی سورت کے معنی میں لے لیجئے، تو ہر سورت کا مصداق بنا کے اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو سورہ محمد کا بھی مصداق بنایا ہے، سورہ ابراہیم کا مصداق بھی بنایا ہے، سورہ یونس کا مصداق بھی بنایا ہے، سورہ ابراہیم کا مصداق بھی بنایا ہے، تو پورے قرآن کا مصداق بنا کے بھیجا ہے، فاتحہ سے لے کے والناس تک۔ اب کیونکہ سارے اوصاف اور اخلاق کا تذکرہ بھی قرآن میں ملتا ہے تو چند باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ذرا ہم یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اللہ نے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کا سردار بنایا۔ ذرا جنت کے سردار کی عبادت کا عالم بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب جنت کی سرداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز بھی گئی تو روزہ بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، اور یہ جملہ آپ کی اجازت سے میں عرض کرنا چاہوں گا، امام حسن علیہ السلام کی محبت بھی واجب ہے، امام حسین کی محبت بھی واجب ہے، بلکہ فرض ہے
کوئی یہ نہ سمجھے کہ واجب اور فرض میں فرق ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. مولا کائنات شیر خدا کی محبت بھی لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، لیکن اب اس محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ آپ کہیں کہ نمازیں بھی وہ پڑھ گئے، روزے بھی وہ رکھ گئے تو ہمیں اب کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مولا کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام لینے والے اس طرح عبادت کریں جس طرح وہ خود کیا کرتے تھے، جس طرح امام حسن کرتے تھے. اور عبادت نماز کی ہو، روزے کی ہو، جس طرح بھی ہم دیکھنا چاہیں. آپ نے تو اپنی زندگی میں 25 حج فرمائے ہیں، 25 حج فرمائے ہیں، اور سارے آپ نے پیدل فرمائے ہیں. بلکہ حضرت امام سجاد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیدل حج بھی آپ نے برہنہ پا فرمائے ہیں، اور ہر چند قدموں کے بعد آپ نفل بھی ادا کرتے تھے، سجدہ بھی کرتے ہیں، اور سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے ہوئے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. نماز میں جب آپ تشریف لے جاتے تو مولا کائنات کی نماز کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. ایسے لگتا تھا کہ حسن پاک بھی اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے جب تک اپنے رب کا دیدار نصیب نہیں ہو جائے گا. تو نماز کا یہ عالم ہے، روزے کا یہ عالم ہے، زکوٰۃ کا یہ عالم ہے، حج کا یہ عالم ہے، اور سخاوت کی یہ کیفیات ہیں کہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوتے تھے. ایک دن کسی سوال کرنے والے آپ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا، آپ نے عطا فرما دیا تو وہ کہتا ہے حضرت جو بھی مانگنے کے لیے آئے آپ اسے خود تو عطا کر دیتے ہیں، اور اپنی زندگی آپ فاقوں میں گزارتے ہیں، کئی کئی دن فاقے ہوتے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنی ضرورت پوری کرتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ سے مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، میں اس سے مانگتا ہوں. تمہیں مجھ سے مانگنے کی عادت ہے تو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تو وہ مجھے عطا کرتا رہتا ہے. لہذا وہ چاہے فاقہ عطا فرمائے، چاہے کھانا عطا فرمائے، چاہے دولت عطا فرمائے، چاہے کوئی آزمائش عطا فرمائے، جو بھی عطا فرمائے گا میں ہر حال میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں. ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا یہ دعا کر رہا تھا کہ میرے مولا میری ضرورت ہے، مجھے 10,000 دینار عطا فرما دے. آپ بھی ساتھ تشریف فرماتے، دعا وہ کر رہا ہے، ابھی اس نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے، آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے 10,000 دینار عطا فرما دیے. اب اتنی بڑی سخاوت ہے کہ آپ نے جس منصب کے سب سے بڑے حقدار تھے آپ نے اس منصب کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا ہے. یہ آپ کی سیرت کا سب سے بڑا اسوہ ہے، آپ کی سیرت کا سب سے بڑا درس ہے، آپ کی سیرت کا سب سے بڑا نمونہ ہے. اور آپ کے حلم، آپ کی بردباری، آپ کے تحمل، آپ کی برداشت اور آپ کی سیرت کا یہ مشہور واقعہ کہ ایک دن آپ گھر تشریف فرما تھے، آپ کے خادم غلام کے ہاتھ سے کوئی کھانے والی چیز آپ کے اوپر گر جاتی ہے، اور آپ نے جب اس کی طرف دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ شاید حضرت ناراض ہو گئے تو فوراً چوتھے پارے کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی. کہنے لگا اللہ کا حکم ہے جو متقی ہوتے ہیں نا والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے پہ قابو پانے والے ہوتے ہیں. آپ نے کہا چلے میں غصہ پی گیا. پھر آپ نے جب دوبارہ اس کی طرف نگاہ کی وہ کہنے لگا والعافین عن الناس، متقین کی یہ نشانی ہے کہ معاف فرمانے والے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں. پھر کہنے لگا آیت مکمل یوں ہوتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں. تو آپ کا شمار قرآن نے محسنین میں کیا ہے، مخلصین میں کیا ہے، بلکہ قرآن کی ایک اصطلاح تو مخلصین بھی ہے، صرف مخلصین نہیں. یہ وہ ہستیاں جو مخلصین میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور مخلص وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ خود اپنی رضا کے لیے قبول کر لیتا ہے. اللہ نے آپ کو درجہ مخلص عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ہمارے پروگرام کا وقت اب تقریباً 5-6 منٹ ہے اور ہمیں ایک کلام کی طرف بھی جانا ہے، تو اگر صاحب 2 منٹ آپ اختتامی کلامات کے لیے لے لیجیے اور پھر 1.5 سے 2 منٹ مولانا حضرت. دیکھیے بات جو ہے آپ نے شروع کی کہ سیرت کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا انہوں نے امام علیہ السلام کی عبادت کے متعلق. میں جو ہے وہ چند خصوصیات اور چند ایسی صفات امام علیہ السلام کی میں بالکل مختصر یعنی اس کی فہرست پڑھوں گا. امام علیہ السلام کی ایک جو صفت جو بہت مشہور ہے، عام ہے، وہ امام علیہ السلام کی سخاوت ہے اور فقراء اور مستحقین کی مدد اور تعاون ہے. امام علیہ السلام نے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 3 دفعہ اپنا سارا سرمایہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، خرچ کر دیا، اور 2 دفعہ اپنا آدھا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا.
اور امام علیہ السلام فقیروں کو لے کر آتے, اپنے دسترخوان پر بٹھاتے, فقیروں کے ساتھ کھانا کھاتے. دیکھیں ہم بھی بعض اوقات فقراء کی مستحقین کی مدد کرتے ہیں, لیکن اس انداز سے کہ ان کی شخصیت کا بھی خیال رکھا جائے یہ بہت کم ہے. یہ تو شہزادہ کائنات ہیں, شہزادہ کائنات ہے اور فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے. ایک یہ مسئلہ. دوسرا یہ مسئلہ دیکھیں امام علیہ السلام کا جو انس ہے قرآن سے. امام علیہ السلام یہ مہینہ بھی چونکہ ماہ مبارک ہے, ماہ قرآن ہے, امام علیہ السلام کا قرآن سے انس دیکھیے کہتے بہترین آواز میں امام قرآن پڑھتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے. اور امام علیہ السلام جب یہ آیت پڑھتے تھے کہ جن آیات میں یا الذین آمنوا, کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اے اہل ایمان, جب یہ خطاب سنتے تو جواب میں کہتے لبیک اللہم لبیک, اے میرے اللہ میں حاضر ہوں. یا الذین آمنوا کے جواب میں کیوں علم قرآن ان کے پاس تھا. ایک شخص آتا ہے مسجد نبوی میں, ایک صحابی سے پوچھتا ہے قرآن میں شاہد و مشہود سے کیا مراد ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ شاہد سے مراد جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے, مشہود سے مراد جو ہے وہ عید کا دن ہے. ایک اور صحابی سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے شاہد جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے, مشہود جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے. ایک بچے سے پوچھتا ہے, ایک بچہ بھی اس مسجد نبوی میں ہے, آپ بتائیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. تو شاہد سے مراد محمد مصطفیٰ ہے, مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے. اس کے لیے بھی آیت پیش کرتے ہیں. اور وہ صحابی سوال کرتا ہے یہ بچہ کون ہے, اسے بتایا جاتا ہے یہ حسن مصطفیٰ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب اختتامی 1 منٹ اور پورے پروگرام کا میسج. ویسے تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے اکابرین کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے, لیکن آیہ مبالہ یہ بتاتی ہے کہ جو پلیت ہے وہ مولا حسن سے دور ہے. نج سے اس کا کوئی علاقہ نہیں. مطلب آج بھی اگر آپ کسی پاک اور پلیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کس کے دل میں مولا حسن کی محبت ہے. اگر کسی کے دل میں مولا حسن کے لیے بغض ہے تو وہ لاکھ ایمان کا دعویٰ کرتا رہے. آیت مبالہ یہ بتاتی ہے کہ وہ رجس اور پلیت ہے. اور آیت مبالہ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی حسن کے مقابلے میں آئے اس پر اللہ کی لعنت ہے. وہ کس نام سے آئے, کس ٹائٹل سے آئے, کل کا بھی اور آج کا بھی دشمن مولا حسن قابل لعنت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان لعنتیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جو مولا حسن کی پاکیزہ سیرت پر عمل کرنا ہے. جی, اور ان کی آپ نے خود فرما دیا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کل بھی میں نے یہ میسج دیا تھا, آج یہی میسج کہ جو ہمارے اس وقت ملکی صورتحال ہے, جتنے بھی طبقات ہیں اور جتنا بھی اختلاف ہے, ان سب سے ہم کہیں گے کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں کہ وہ دشمن کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرتے تھے, امت مسلمہ کو کس طرح انہوں نے یکجان کر دیا. تو ان کے امام حسن کی سیرت کی بے انتہا ضرورت ہے. بے شک ناظرین, اسی خوبصورت میسج کے ساتھ آپ مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے معزز آڈینس کے ساتھ, لیکن جانے سے پہلے ایک کلام سنتے ہیں. جی سعید صاحب بسم اللہ کیجیے. دفعہ پہنچے علی
جس نے دل میں بھی پکارا یا حسن ابن علی، اور شہر سرکار دو عالم میں یہ تھا قول صحاب، مصطفیٰ کا ہے نظارہ یا حسن ابن علی، اور نا علی نا سیدہ نا مصطفیٰ نا ہی حسین، نہ ہی آئیں گے دوبارہ یا حسن ابن علی، اور کون ہو کیوں ہے حضیر کو اس سے کچھ مطلب نہیں، دل پہ ہے تیرا اجارہ یا ہمارے مرحبا مرحبا جی ویلکم بیک ناظرین، کیسی ہو رہی ہے اور کس طرح کی گہما گہمی ان کے رمضان میں چل رہی ہے، چونکہ عید بھی قریب ہے تو عید کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا جی، کچھ لوگ کیمرہ شائع ہوتے ہیں اور یہ ہمارے گیسٹ کچھ اس طرح کے ہیں، تو یہاں ایک نٹکڑا سا بچہ بھی ہے، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ اوکے، یہ بچہ جو ہے یہ بھی شرماتی۔ اوکے چلیں، لیڈیز فرسٹ آئی تھنک یہی ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میرا نام صدا سفید۔ صدا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ہاؤس وائف۔ ماشاء اللہ، بہت مشکل جاب ہے آپ کی، کوئی چھٹی نہیں ہے؟ نہیں چھٹی تو نہیں ہوتی، ہاؤس وائف نہیں ہوتی، بہت مشکل جاب ہے آپ کی۔ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ رمضان الحمدللہ اچھا جا رہا ہے۔ زبردست۔ آج عید قریب ہے تو عید کی تیاریاں شروع کی؟ ہاں ابھی اسٹارٹ کی ہوئی ہے، مطلب ہو گئی ہے تقریباً 50-50۔ آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کی عید کی تیاریاں مکمل ہوتی ہیں؟ ہو جاتی ہے، پکا؟ ہاں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرح مینیج کر گئے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک سین دیکھا، ایک ہمارے پیارے بھائی وہ بات نہیں کر سکے، ایک بچہ بات نہیں کر سکا، ایز یوزول لیڈیز فرسٹ ہی پھر نہیں یہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس میں ان کو تھوڑی سی ہنسی آ گئی تھی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاید نہیں ہوتے سڈن آ گیا تو اس وجہ سے ہو گیا۔ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے ابھی ہم جائیں گے تو وہ بات کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا کہ نہ کر سکے وہ ایک دم، لیکن یہ کہ ایسے نہیں شاید نہیں ہوتا، بعض لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ آپ کے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہے یہ کیوں شرما رہا ہے؟ یہ شرمانی ہے، یہ بہت تیز بچہ ہے، لیکن ابھی اس کو ویسی ہنسی آ گئی ہے۔ اس تیز بچے سے ہم یقیناً بات کرنا چاہیں گے۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ معاذ۔ آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ پتا نہیں پتا نہیں، کبھی کوئی جواب ہونا چاہیے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اچھا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 7 کلاس میں۔ زبردست۔ روزے رکھ رہے ہو؟ جی۔ آج کتنا روزہ تھا آپ کا؟ سارے رکھے شاید 15 تھا۔ اچھا سارے رکھے، شاید 15 تھا۔ ماشاء اللہ۔ بیٹا یہ بتاؤ، سحری اور افطاری میں مما کی ہیلپ کرتے ہو؟ افطاری میں کبھی کبھی سحری میں نہیں۔ سحری میں نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ، عید کی شاپنگ شروع کر دی آپ نے؟ تھوڑی سی مطلب کیا لیا ابھی؟ جین شرٹ، شلوار قمیض کی ہے، مطلب وہ تھوڑی سی تیاری آپ کی کمپلیٹ کب ہوگی؟ پتا نہیں ویری گڈ آنس، پتا نہیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، آگے میری کچھ بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا رمضان کیسا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ منتہا۔ ماشاء اللہ بڑا پیارا نام ہے، کس نے رکھا؟ میرے دادا نے رکھا۔ اچھا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ سحری بناتی ہیں یا افطاری بناتی ہیں یا دونوں بناتی ہیں یا دونوں نہیں بناتی ہیں؟ فی الحال تو میں کچھ نہیں کر رہی کیونکہ میرے پیپرز ہو رہے ہیں، صرف روزے رکھ رہی ہیں، پڑھائی کر رہی ہیں اور روزے رکھ رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، عید بھی قریب ہے اور خواتین کی سننے میں آتا ہے تیاریاں ختم نہیں ہوتی ہیں، آپ کی تیاریاں شروع ہو گئی یا ختم ہو گئی ہیں؟ ابھی تک تو شروع بھی نہیں۔ یعنی کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ کی ابھی تیاری شروع نہیں ہوئی ہے، کب کریں گی شروع؟ انشاءاللہ اس ویکینڈ پہ جب بھی آئے گا، انشاءاللہ وہ دن کبھی تو ضرور آئے گا۔ اگلی بہن سے پوچھتے ہیں، آپ کا نام؟ مائدہ۔ یہ آپ کا نام اتنا مشکل نام کیوں ہے؟
مشکل تو کامن نہیں ہے تھا بٹ مشکل ہے. اچھا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ اچھا جا رہا ہے. اچھا جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں وائٹ روز مارکی میں آپ افطاری کے لیے آئی ہیں, یہاں کی سب سے اچھی ڈش آپ کو کیا لگی؟ مجھے چائنیز اچھا لگا تھا. گڈ. چائنیز بنانا آتا ہے؟ تھوڑا بہت آتا ہے. اچھا عید کی تیاریاں شروع ہوئی آپ کی؟ ہاں جی تھوڑی بہت. کیونکہ یہ میری جو 7 بہنیں ہیں ان کی تو بس ہو ہی جائے گی اور شروع ہونے والی ہیں, تو آپ کی شروع ہو گئی ہیں؟ ہاں جی ہو گئی عید میں سب سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو کے کون سی چیز لیتی ہیں, کیونکہ یہ ویسے بھی میٹھی عید ہے اور لڑکیاں مہندی اور چوڑیوں کی گیس چوڑیاں جھمکے اس طرح کی چیزیں. اوکے. کلر کون سا پسند ہے آپ کو؟ بلیک. بلیک کنگ کلر. اور رائٹ جی تھینک یو سو مچ. یہاں پہ ہمارے کچھ اور بھی معزز مہمان بچے ہیں, چھوٹے سے بچوں سے بات کرتے ہیں. بچوں سے بات کرتے ہیں بہت مزہ آتا ہے, بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. یہ ایک پیاری سی بچے, یہ بھی گئی, یہ بھی گھبرا گیا. اچھا یہ ایک اور بچی مجھے مل گئی, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مریم شکیل. کیا کرتی ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی پڑھتی ہیں. کون سی کلاس میں؟ 5. کلاس 5 میں پڑھتی ہیں. ٹیچر کو کبھی تنگ کیا آپ نے؟ نہیں کیا. روزے رکھ رہی ہیں؟ جی. کون سی کتنے روزہ آپ نے رکھے؟ آج 11 کا. ماشاء اللہ. اچھا سحری اور افطاری میں مما کی ہیلپ کرتی ہے جی. بنانے میں یا کھانے میں؟ نہیں وہ ٹیبل پہ رکھنے پہ. اچھا ٹیبل پہ رکھنے میں. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں عید کی آپ نے شاپنگ کر لی ہے؟ جی کر لی. ویری گڈ. اچھا یہاں آپ نے آج وائٹ روز مارکی میں افطاری کی ہے, سب سے اچھی ڈش آپ کو کون سی لگی؟ مجھے کون سی؟ پیزا. پیزا اچھا لگا. بچوں کو تو پیزا ہی اچھا لگے گا. اچھا آپ کو کوئی نعت آتی ہے؟ چلو نیکسٹ ٹائم یاد کیجیے گا, میں آپ سے سنوں گی. اچھا جی اور بھی ہمارے یہاں پہ معزز مہمان ہیں, ہم دوسری طرف چلتے ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو یہاں آ کے کیسا لگا, یہاں وائٹ روز مارکی میں ان کو افطاری کیسی لگی, سب سے کون سی مزے کی ڈش تھی جو ان کو پسند آئی. اچھا یہاں کچھ معزز حضرات ہیں, ہم ان سے بات کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد پھر ہم دوسری طرف جائیں گے اور وہاں ان سے جانیں گے کہ ان کو افطار اور سیر کیسے لگے. اچھا جی بزی ہے. اوکے. چونکہ افطاری کے بعد کوئی ڈسکشن بھی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ضروری ہے, تو یہاں ہم آ جاتے ہیں. یہاں پہ فیملیز موجود ہیں, ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ وائٹ روز میں ان کو افطاری میں سب سے اچھی چیز کیا لگی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ہاشم. ہاشم کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں, BBA کر رہا ہوں ریسنٹلی. ماشاء اللہ. آج افطاری آپ نے وائٹ روز مارکی میں کی, سب سے اچھی ڈش کیا لگی؟ جی ایسا ان کی کوئی ایسی ڈش نہیں جس کو آپ کہہ سکے کہ اچھی ہے, باقی سب کچھ اچھا تھا. سب ٹھیک ہے. کوئی سجیشن دینا چاہیں؟ سجیشن ایسا نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ میں نے اس سے پہلے اپنا ایک ایونٹ کروایا تھا یہاں پہ. اوکے. تو اس کے ریفرنس پہ ہم دوبارہ دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں عید کی شاپنگ آپ نے شروع کی, کیونکہ بہت ہی کم دن کہہ رہے ہیں, کیونکہ تیاریاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, اور یہ میری بہن کہہ رہی ہے جی بالکل ان کی نہیں ہوتی, میں نے رمضان سے پہلے کمپلیٹ کر لی تھی. اچھا آپ نے رمضان سے پہلے کر لی؟ لڑکوں کی کیا ہوتی شاپنگ ایسے؟ لڑکوں کی شاپنگ نہیں ہوتی. آج کل سننے میں ہے کہ لڑکوں کی سب سے زیادہ شاپنگ ہوتی ہے جو کہ ختم نہیں ہوتی. سننے میں نا ہم لڑکوں میں سے نہیں. اوکے ہم بہن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی تیاری کیسے جا رہی ہے. السلام علیکم. آپ کا نام؟ زنیرہ. زنیرہ. آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں, رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ بہت اچھا جا رہے ہیں. گڈ. سحری شوق سے بناتی ہیں یا افطاری؟ اسپیسیفکلی بناتی ہوں تو نہیں ہوں, بٹ ماما کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں. ہیلپ کر دیتے ہیں. ہیلپ جو ہے وہ کس ٹائم کرنے میں زیادہ آپ اچھا فیل کرتی ہیں, سحری میں یا افطاری میں؟ آئی تھنک افطاری از لائک بیٹر, اس کے اندر ذرا ایزیلی کر سکتا ہے بندہ ہیلپ. اوکے. صبح کے ٹائم مشکل ہوتا ہے, اتنا مشکل ہوتا ہے. اچھا آج آپ وائٹ روز مارکی میں افطاری کے لیے آئی ہیں, کچھ سجیشن دینا چاہیں گی کھانے میں, کیونکہ عورتوں کے ذائقے تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آئی تھنک اوور آل اٹس اے گڈ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, اچھا تھا. ایونٹ ایسا ہی بتا رہے ہیں جس طرح میرے بھائی کی جہاں پہ شادی ہوئی تھی ایونٹ تھا, تو اوور آل اٹ واز ریئلی گڈ. ٹھیک ہے. اچھا عید کی اگر ہم بات کر لیں تو شاپنگ شروع کر دی, کمپلیٹ کر لی, یا بھی کچھ نہیں ہوا؟ کمپلیٹ ہوگی بھی آلریڈی بفور رمضان اینڈ لائک ڈیورنگ رمضان کی بھی ہے. یہ میں نے اپنی پہلی بہن دیکھی جس کی رمضان اینڈ پہ جانا ہے ویسے. اینڈ پہ جائیں گی کیونکہ کچھ نہ کچھ خواتین کا رہ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ لازمی رہ جاتا ہے, بھلے بھی ایک چھوٹی سی رنگ کیوں نہ ہو. یہ تو ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اور بھی میری یہاں کچھ بہنیں ہیں, ان سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں, بلکہ ان سے ہم نہیں پوچھتے کیونکہ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیمرہ دیکھتے ہی لوگ بھاگ کیوں جاتے ہیں. تو ہم یہاں کچھ ہمارے معزز مہمان اور ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں, ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ یہاں آ کے ان کی جو افطار ہے وہ کیسی رہی, ان کو یہاں پہ کھانے جو ہیں وہ کیسے لگے. السلام علیکم جی. یہ پانی پی رہے ہیں تو ہم ذرا ادھر آ جاتے ہیں. اوکے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد علی. کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم بائی کا کام کرتے ہیں.
زبردست. روزے کیسے جا رہے ہیں؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے. اوکے, یہاں وائٹ روز مارکیٹ میں افطاری کے لیے آئے ہیں, تو کیسا لگا ان کا کھانا, ان کا انوائرمنٹ؟ بہت اچھا لگا. کوئی سجیشن کرنا چاہیں گے, کچھ ایکسٹرا ایڈ کروانا چاہیں, کچھ ذائقے میں چینجنگ کرنا چاہیں؟ نہیں, بہت مہربانی, سب گڈ ہے. اوکے, اچھا آپ کی عید کی اگر ہم بات کر لیں تو تیاری ہو چکی ہے, کرنی ہے یا سوچ رہے ہیں؟ جی ہو گئی ہے. ہو گئی ہے, ماشاء اللہ. بہت ہی اچھے لوگ ہیں جو رمضان کے درمیان تیاری کر چکے ہیں. السلام علیکم. مسلمان سے بات ان سے ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے, تھوڑا آپ سے بات کر لیتے ہیں. اچھا, آپ کے رمضان کیسے جا رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا, ہم آپ سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا آگے چل کے بات کریں, ہم ان سے بات کر لیں گے. عید کی شاپنگ آپ نے کر لی؟ ابھی کرنی ہے. ابھی کرنی ہے, کب کریں گے؟ لاسٹ ویک میں. لاسٹ ویک میں بہت رش ہو جائے گا, اور آج کل کرونا بھی ہے. کرونا تو ہے لیکن کریں گے اب لاسٹ ویک میں. لاسٹ ویک میں کریں گے, ابھی کر دیں, اس سے پہلے زیادہ رش بڑھ جائے, مشکل ہو جائے. آپ کچھ ایڈوائز کرتے ہیں کس مارکیٹ میں جانا چاہیے؟ ابھی اسلام میں کہیں بھی چلے جائیں. بہت شکریہ. اوکے جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اگلے بھائی کی جانب باتیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. آپ کا نام؟ بہت اسامہ. اسامہ صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. ریئل اسٹیٹ, یعنی کمائیاں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ اس وقت کمائی ریئل اسٹیٹ میں ہو رہی ہے؟ نہیں, اصل میں ہم نے بھی نیا شروع کیا. اچھا, ابھی نیا شروع کیا, تو یعنی کہ کمائی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ویری گڈ. یہ بتائیں رمضان کیسے جا رہا ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے. بہت اچھا جا رہا ہے. وائٹ روز مارکیٹ میں آ کے ان کی افطار کا حصہ بن کے کیسا لگا آپ کو؟ ماشاء اللہ بہت اچھا لگا ہے, کیونکہ ہم نے سب ریسٹورینٹ دیکھے ہیں, یہ سب سے بہتر لگا ہے. یہ سب سے اچھا ہے, ان کے کھانے آپ کو اچھے لگے. کوئی سجیسٹ کرنا چاہیں, کوئی نئی ڈش بتانا چاہیں, کیونکہ کچھ ہی دن باقی ہیں؟ ماشاء اللہ سب ہی ٹھیک ہے. کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں, ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں. چلیں جی, انہوں نے کہا کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں. جو ڈشز ہیں وہ ویسے بہت زیادہ ہیں. ہم بچوں سے بالکل بات کرتے ہیں, کیونکہ بچوں سے بات کر کے مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے, بڑوں سے بھی کر کے اچھا لگتا ہے. اچھا, ایک ساتھ بات کریں گے؟ اوہ سو کیوٹ. کہہ رہے ہیں ہم دونوں ایک ساتھ بات کریں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ حنسا. آپ کا نام؟ حفصہ. اچھا, دونوں ایک ساتھ بات کریں گے. ایک ساتھ کیا بات کریں گی آپ؟ سوچ رہی ہیں دونوں ایک ساتھ کیا بات کریں گی. نعت آتی ہے آپ کو؟ میں. اچھا, دونوں آپ کا بتا رہی ہیں. نعت آتی ہے آپ کو؟ سنائیں. سيد الأنبياء نسأله الوفاء كان في عطفه في اليتامى فحنى قلبي له على شوقا. زبردست زبردست. اچھا, مجھے یہ بتاؤ, آپ دونوں نے عید کی شاپنگ کر لی ہے؟ نہیں کی؟ آپ نے بھی نہیں لیے. کب لیں گی؟ مجھے نہیں پتا. کب لیں گی؟ مجھے نہیں پتا. اچھا, آپ بھی تو آپ کہہ رہی ہیں تھوڑے دنوں بعد. اب کہہ رہی مجھے پتا نہیں. تھوڑے دنوں بعد لیں گی. کس کلر کا آپ اپنا ڈریس لیں گی؟ دیکھوں گی. آپ کس کلر کا لوگی؟ آپ سوچو گے؟ دیکھیں گے اور سوچیں گے. اچھا جی, یقیناً اس طرح سے اپنے آڈینس کے ساتھ بات کر کے ان سے جان کہ ان کا رمضان کیسا گزر رہا ہے, ان کی عید کی تیاریاں جو ہے وہ کس طرح کی جو وہ چل رہی ہے, تو یقیناً بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ پورا دن روزہ رکھا, افطاری کے بعد تھوڑی سی گپ شپ جرنل ہو جائے تو یقیناً ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں, جو یہاں آڈینس موجود ہے, ان کا ذرا موڈ فریش ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے مزید آپ کا موڈ فریش کرنے کے لیے کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ بھی, جن سے ہم ڈیلی ایک بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں, جو کہ سچ ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر بات کی جائے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکے. تو کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ کے بعد رمضان کا